बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व मामाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं खादम अली अफसर दरबार आलिया मोड़ा शरीफ अभी आपको सुल्तान आशिकीन शेर शाह गाजी गौसे ज़मां कुतुब दौरान क़याम वक्त मंबाए जूदो इरफान फ़ख्रुल औलिया मुफस्सिर कुरान जनाब नाइब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मोड़वी आला हज़रत अलहाज पीर हारून रशीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुरान पाक की तफसीर लिखी है, जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वो अभी आपको सूरत बकरा की आयत नंबर 35 पढ़कर सुनाऊँगा। असबे इजाज़त खादम इस्लाम अमीर सिलसिला आलिया निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसज़मा कुतुबुल इरशाद मंबाए जूद इरफान पीर तरीक़त राबर शरीयत निस्बत नाइब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अलहाज पीर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद गौर नज़ीर गौर साहब रज़ियल्लाहु अली सजादा नशीन मरकज़ी दरबार आलिया मोड़ा शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मालिक मुल्क ने अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। लाखों और करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके तफ़ैल मालिक मुल्क ने ये मेहरबानी अता फरमाई। समीन इकराम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन खैसो शेतुमा वला तकरबा हाज़िही शजराता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। आयत नंबर 35। और हमने कहा कि है आदम, तुम और तुम्हारी बीवी इस जन्नत में रहो और इसमें से बेरोक टोक जो चाहो खाओ, और इस दरख्त के नज़दीक न जाना कि तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। इस आयत पाक में भी अल्लाह ताला इंसानियत की तारीख बयान फरमा रहा है। जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया गया, तमाम रुए ज़मीन से हर किस्म की मिट्टी लेकर इकट्ठी की गई और उस पर रहमत की बारिश बरसाई गई। रवायत के मुताबिक 39 दिन गम की और 1 दिन खुशी की, और बाज़ रवायात के मुताबिक 40 साल बारिश बरसाई गई, 39 साल गम और फ़िक्र की और 1 साल खुशी की। यही वजह है कि इंसान अक्सर मुश्किलात, तकालीफ और मसाइब में मुब्तला रहता है और बहुत कम खुशी देखता है। जब ज़मीन से मिट्टी ली गई तो ज़मीन ने बार बार अर्ज़ की जिब्राईल अलैहिस्सलाम से, मिकाईल अलैहिस्सलाम से, इसराफील अलैहिस्सलाम से, इज़राईल अलैहिस्सलाम से कि खुदा का वास्ता है, मुझसे ये टुकड़ा ना ले जाओ, क्योंकि मुझे अपनी खासियत का इल्म है कि जो चीज़ भी इससे बनेगी उससे गुनाह सरज़द होगा, हुक्म अदूली होगी, गफलत होगी और वो दोज़ख का ईंधन होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मिट्टी का टुकड़ा खूबसूरत करके दोबारा तुम्हारे अंदर उसी जगह में रखा जाएगा। और यही फ़लसफ़ा है कि जब कोई आदमी फोत होता है तो तदफीन से पहले उसके कफन को खुशबू लगाई जाती है कि उसे खुशबूदार करके मिट्टी के अंदर दाखिल किया जाता है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए तो इसके मुतल्लिक़ रवायात हैं कि ये सारे वाक़यात जो आदम अलैहिस्सलाम के साथ गुज़रे वो ज़मीन पर गुज़रे या जन्नत में, यानी आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को इस दुनिया में रख कर बनाया गया या जन्नत में मिट्टी मंगवा कर बनाया गया। कभी रवायत यही है कि आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को उस जगह रखा गया जहां आज काबा शरीफ है, और जब आदम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए तो उन्हें इल्म से बैरावर कर दिया गया। फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत को इल्म के ज़रिए मुसल्लत और साबित कर दिया गया, और आदम अलैहिस्सलाम के सामने इस पाक मखलूक का सर झुकाया गया
تو پھر یہ مرحلہ آ گیا کہ آدم علیہ السلام کیا اس دنیا میں رہیں گے یا جنت میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو سنہری تاج پہنایا گیا اور تمام خلطوں کے ساتھ مزین کر کے فرشتوں کے ایک جلوس کے ساتھ جنت میں لے جایا گیا، اور جب وہاں گئے تو حکم ہوا کہ اب تم یہاں رہو اور تمہاری بیوی بھی یہاں رہے۔ وہ بیوی کہاں سے آئی؟ اس کے لیے بھی کبھی روایت یہی ہے کہ جب آدم علیہ السلام تیار ہو گئے، روح داخل ہو گئی اور روح نے دیکھا کہ ساری کائنات اس کے لیے ہے لیکن اس کے باوجود اکیلی ہے۔ انہوں نے یہ اکیلا پن محسوس کیا کیونکہ وہ انسان تھے، اور انسان کی یہ خاصیت ہے کہ انسان ان سے مشتاق ہے، یعنی محبت ہے، وہ ہمیشہ اپنا ہم نشین چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند غالب کر دی، اور نیند میں ان کی پسلی سے ایک ٹکڑا لے کر حضرت مائی ہوا کو بنایا گیا اور وہاں دوبارہ گوشت بھر دیا گیا۔ حضرت ہوا کو ہوا کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے بتایا کہ چونکہ زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے اس لیے اس کو ہوا کہا جاتا ہے، کیونکہ ہوا خی سے ہے یعنی زندہ۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر زندہ انسان کی ماں جو بھی دنیا میں آئے اس کی ماں مائی ہوا کا پیدا ہونا بھی دو وجوہات سے تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اکیلا پن تھا اسے دور کرنا تھا، دل کی تسکین کا سبب بنانا تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کے ذریعے نسل انسانی کو دنیا میں پھیلانا تھا اور تخلیق انسانیت کے مقصد کو پورا کرنا تھا۔ حضرت مائی ہوا بھی تیار ہو گئیں تو ان کو بھی جنت میں بلایا گیا اور حکم ہوا کہ اب تم دونوں یہاں ٹھہرو، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور یہ حکم دے دیا گیا کہ اس میں جو کچھ ہے یہ سب تمہارے لیے ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ۔ جنت کی تعریفیں مختلف آیات میں آئی ہیں۔ وہ ایک ایسی عظیم جگہ ہے کہ جس کا بیان ناممکن ہے، صرف ایک تشبیہ دے کر ہی اس کی تعریف بیان کی جا سکتی ہے کہ وہاں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے، وہاں کھانے والی ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کی حقیقت بہت برتر اور اعلیٰ ہے۔ اس کے کھانے سے پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی، اس کے کھانے سے دل نہیں بھرتا، جس چیز کے کھانے کا خیال ہوتا ہے وہ خود بخود پیش ہو جاتی ہے، اور نہ وہ چیز ختم ہوتی ہے نہ وہ زندگی ختم ہوتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام ہوتا ہے۔ یہ اس قسم کا مقام ہے جہاں آرام اور عیش و عشرت ہی تھا، غم اور فکر نہیں تھا۔ وہاں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا، اور ساتھ یہ پابندی لگا دی گئی کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ وہ درخت کون سا تھا اس کے متعلق بھی بہت سی روایات ہیں، لیکن کبھی روایت یہی ہے کہ وہ گندم کا تھا۔ گندم کا دانہ جو درخت پر لگتا تھا وہ اونٹ کے گردے کے برابر تھا، وہ شہد کی طرح میٹھا اور مکھن کی طرح نرم تھا، اس کا عجیب ذائقہ تھا۔ اس پر پابندی کیوں لگا دی گئی؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں ہی لے جانا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور نسل انسانی کو بھی دنیا پر ہی پھیلانا تھا۔ پھر جنت میں لے جانے کا مقصد کیا تھا؟ جنت میں لے جانے کا مقصد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام نعمتوں سے واقف کرنا تھا، تاکہ جو نسل انسانی آدم علیہ السلام سے پیدا ہوگی ان کے ذہنوں میں اس کا عکس موجود رہے کہ جنت کتنی اعلیٰ اور برتر جگہ ہے۔ ہمیں پھر وہاں جانا چاہیے۔ اس کے شوق میں اس دنیا میں خود پر پابندی رکھیں، حکم کی پابندی سے زندگی گزاریں، اور پھر ان ساری نعمتوں کا حقدار ہوں اور انہیں ان نعمتوں کی قدر معلوم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ
انسان کے دل میں اس جنت کی حسرت اور عزت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مستقل پابندی میں گزارتا ہے۔ مثال کے طور پر روزے کو ہی لے لیں، سخت گرمی ہوتی ہے، زبردست پیاس ہوتی ہے، پانی پاس پڑا ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنے آپ کو اس طرح پابندی میں رکھتا ہے کہ اس پانی کو ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس پابندی کا مجھے بدلہ ملے گا اور وہ اس تکلیف سے کئی گنا زیادہ ہوگا۔ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے باغ میں رہوں گا، جہاں شہد اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، جہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ یہ میرے مالک الملک کا حکم ہے، جس نے میرے لیے اتنی نعمتیں بنائی ہیں، جس نے سب کچھ مجھے یہاں دیا ہے اور اتنی نعمتیں میرے لیے وہاں بنا کر رکھی ہیں، تو اس کے حکم کے مطابق میں یہ تھوڑی سی تکلیف کیوں نہ اٹھاؤں۔ اس سے آگے اگلی دفعہ کل ہی بیان کروں گا، کیونکہ سبق لمبا ہے۔ یا یہ غور سے سنیں، سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 9، 10، 11 جون کو اعلیٰ حضرت الحاج پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ سرکار مولوی کا عرس مبارک اور شیر شاہ غازی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون رشید صاحب کا عرس مبارک دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ خود بھی عرس میں حاضر ہوں اور لوگوں کو بھی اطلاع دیں، اور دعا میں لازمی شرکت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے دعا کریں، اور حضور پیر صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کے درجات بلند فرماتا رہے۔ جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں نسبت رسولی کا سبق دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین ثم آمین۔